औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं आपको बताता हूँ कि आज हम स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं जश्न वलादत मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम। और उस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू होगी और आपको ये बताया जाएगा कि खाना काबा में जो पैदाश हुई है पूरी कायनात में एक ही पैदाश हुई है, ना इसके बाद कोई होगी और ना इससे पहले कोई हुई है। वो हैं मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम। और उस सिलसिले में आज हम जश्न मना रहे हैं 13 रजब के हवाले से। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं चाहता हूँ पहले उनका तारुफ करवाया जाए, फिर इस पर गुफ्तगू की जाए और आपको उस हवाले से बताया भी जाए। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा जनाब आलिम दीन है हमारे साथ मौलाना ज़फ़र अब्बास नकवी, जो नौजवान आलिम दीन है, यहाँ बर्मिंघम हसैनिया मास्क में भी होते हैं। उनको वेलकम कहता हूँ। वो इस पर बात करेंगे कि मौला अली अलैहिस्सलाम की पैदाश से लेकर उनके हालात ज़िंदगी और किन किन गज़वात में उन्होंने शिरकत की, या फिर इस वक्त हमारे नौजवानों को क्या ज़रूरत है कि उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें और किस तरह गुजारें। अगर उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो वो सही तरीके से अपनी दुनियावी ज़िंदगी भी और आखिरी भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी मारूफ बनकद और नुआ खान नात खां जनाब रज़ा हैदर। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ जी आज के स्पेशल प्रोग्राम में। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नात खां हैं, चेयरमैन हैवान इंटरनेशनल यूके के, ऐवान नात इंटरनेशनल यूके के जनाब कारी तनवीर इकबाल कादरी साहब। आपको खुश आमदीद कहता हूँ कादरी साहब, फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब रज़ा हैदर साहब, आप आगाज़ करें और उसके बाद मौलाना साहब से बात होगी, फिर कारी तनवीर साहब से सुनेंगे। सबसे पहले सब देखने सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम, या अली मदद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आबिद कादरी साहब आपका, हैदर टीवी का, जिन्होंने खुशी को मौके के हमें याद रखा। मैं इंशाल्लाह नात के चंद शेर से अपना आगाज़ करूँगा और बड़ी खुशी है कि तनवीर कादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे साथ इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी, बहुत रहेगा। शुक्रिया। तो आपकी मार्फत में एक नात पेश कर रहा हूँ, चंद शेर एकदम बुलंद तर सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाते सरकार सुनाओ तो मजा आता है, नाते सरकार सुनाओ तो मजा आता है, महफिले नात सजाओ तो मजा आता है, महफिले नात इंशाल्लाह सजाओ तो मजा आता है। और रोशनी चांद सितारों को जो देते हैं चराग, रोशनी चांद सितारों को जो देते हैं चराग, और इन चरागों को जलाओ तो मजा आता है, इन माशाल्लाह चरागों को जलाओ तो मजा आता है, नाते सरकार सुनाओ तो मजा आता है। और सीरते हज़रत सरकार दो आलम सुनकर, सीरते हज़रत सरकार दो आलम सुनकर, और अपने किरदार बनाओ तो मजा आता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। किरदार बनाओ तो मजा आता है, नाते सरकार सुनाओ तो मजा आता है।
اور اللہ سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرے. یہ شعر اگر مدینے میں پڑھا جائے تو ان کی برکت ہی اور ہے. میں شعر پیش کر رہا ہوں. نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے. دیکھیے قاضی صاحب کہ جشن انوار مدینہ بھی مدینے جا کر، جشن انوار مدینہ بھی مدینے جا کر، اور ان کے روضے پہ مناؤ تو مزہ آتا ہے. ان کے روضے پہ مناؤ تو مزہ آتا ہے. نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے. اور دل بھی پاکیزہ ہو، لب پاک زباں ہوتا ہے. دل بھی پاکیزہ ہو، لب پاک زباں ہوتا ہے. اور یا نبی ماشاء اللہ. کہہ کے بلاؤ تو مزہ آتا ہے. نبی کہے کہ بلاؤ تو مزہ آتا ہے. اور چوم کر پلکوں سے روضے کی ہنسی جالی کو، چوم کر پلکوں سے روضے کی ہنسی جالی کو، اور اپنی تقدیر جگاؤ تو مزہ آتا ہے. نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے. اور ظفر عباس ظفر صاحب کا کلام ہے، پیش کر رہا ہوں. اے ظفر ان کے وسیلے سے بھی مانگو ان سے، اے ظفر ان کے وسیلے سے بھی مانگو ان سے. اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو مزہ آتا ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو مزہ آتا ہے. اور محفل نعت سجاؤ تو مزہ آتا ہے. اللہ محمد وآل محمد. ماشاء اللہ. رضا حیدر صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بڑی اچھی آپ کی کوشش تھی. تو علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ قاری تنویر صاحب کو تھوڑی دیر کے بعد سنتے ہیں. تھوڑا بتائیے گا کہ وہ ہستی جس کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ میں جہاں ہمارا حج بھی ہوتا ہے، اور ہم ہر روز بلکہ کچھ دیر کے بعد ہی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو جہاں بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، ایک ہی سمت جاتی ہے خانہ کعبہ کی سائٹ پر. تو اس ہستی کا آج ذکر ہے، اور آج یوم ولادت ہے. ہمارے جو نوجوان یہاں دیکھ سن رہے ہیں، اور یہ آج کل کی امت مسلمہ جو سن رہی ہے، ان کو کیا میسج دیں گے اس موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں ہمارے تمام حاضرین اور بالخصوص آپ کو، ہمارے قاضی صاحب جنہوں نے یہ شاندار محفل کا اہتمام کیا، رضا حیدر صاحب، تنویر اقبال قاضی صاحب، اور تمام ہمارے ناظرین جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو آج کے اس پرمسرت دن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ظاہر بہت ساری باتیں ہیں کہ جو بیان کی جا سکتی ہیں. آغاز میں دو قرآنی آیات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس ولادت کے حوالے سے اور مولا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے قابل غور ہے. پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ کعبے کو بنائیں اور اسے پاک کریں. اور کن کے لیے پاک کریں؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. کہا یہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک کریں. یعنی 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے اندر آئیں گے، یا تو وہ غرض طواف سے آئیں گے، یا غرض اعتکاف سے آئیں گے، یا غرض جو ہے وہ نماز سے آئیں گے. تو ظاہر ہے کہ جہاں تک نماز اور طواف کی بات ہے تو ہر شخص کہ جو بھی مشرف ہوتا ہے وہاں پر جانے کے لیے وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور طواف بھی کرتا ہے. لیکن اعتکاف کے متعلق سب کو معلوم ہے کہ کچھ خاص شرائط ہوتے ہیں اعتکاف کے، کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہوا جائے اور 3 دن تک کے لیے کم سے کم نیت کی جائے، اور یہ واجب ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ 3 دن سے پہلے شخص مسجد سے باہر نہیں آ سکتا. اسے سارے کام اپنے مسجد ہی کے اندر کرنے ہوتے ہیں اور عبادت ایسے اعتکاف کو ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ کعبے کے اندر تو کوئی جاتا نہیں ہے، نماز بھی کعبے کی طرف ہوتی ہے، طواف بھی کعبے کے گرد ہوتا ہے. کعبے کے اندر جو ہے اعتکاف کا شرف صرف حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ گرامی کو ملا ہے کہ جنہوں نے 3 دن تک جو ہے وہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ گزارے ہیں، جب تک کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد تک 3 دن تک انہوں نے اس گھر کے اندر گزارے. یہ پہلی آیت تھی سورہ بقرہ کی 125ویں آیت ہے. دوسری آیت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی، کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. ارشاد ہوا کہ سب سے پہلا گھر کہ جو اللہ نے وضع کیا ہے انسانوں کے لیے وہ بکہ پہ ہے، جو کہ مکے کا پرانا نام ہے. اور یہ بکہ جو ہے وہ ایک مبارک جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے. اور اس گھر کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی عالمین کی ہدایت کرے. تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پر عربی جاننے والے جو ہیں وہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عربی زبان میں گھر کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دار، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بیت. اور دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دار اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے، جو خالی عمارت ہو اس کو دار کہتے ہیں. لیکن بیت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہاں پر مکین بھی، مکان کے ساتھ مکین بھی ہو، تب اسے بیت کہا جاتا ہے. جبکہ یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کبھی اس گھر میں رہا ہے، نہ ابھی فی الحال وہاں قیام کر رہا ہے، نہ کبھی آئندہ اس کا کوئی ارادہ ہے وہاں پر آنے کا. لیکن اس کے باوجود اس جگہ کو اس نے دار نہیں کہا بلکہ اسے بیت کہا. شاید اس لیے کہا کہ جب بیت ہے تو اس کے کچھ اہل بھی ہوں گے، اور ان اہل میں سے پہلا جو فرد ہے اس کو ہم نے اس گھر میں بھیج کر کے واضح کر دیا ہے کہ اس گھر کے اہل علی علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد ان کے اولاد ہیں کہ جنہیں ہم نے اس گھر کا اہل قرار دیا ہے. تو اس آیت کو رسول کے اس جملے کے ساتھ ملا دیجئے کہ جب چادر کے نیچے سارے جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور یہ اہل تھے، اور بیت وہ ہے، کون سا بیت ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے کہ جسے سب سے پہلے وضع کیا گیا، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے گا عالمین کی. یعنی اینٹیں اور سیمنٹ ہدایت نہیں کریں گی، بلکہ اس بیت میں آنے والا اور اس کے جو اہل ہیں وہ عالمین کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرار دیے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اس گھر کے اہل. اس کے متعلق کہ مولا علی علیہ السلام کو کیوں چنا اللہ نے اس گھر میں پیدا ہونے کے لیے اور دوسرے افراد کے علاوہ،
تو اس طرف جو ہے وہ دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے اس بات میں میرے ناقص مطالعے اور رائے کے اندر۔ پہلی بات کے اندر تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد اس گھر میں تشریف لے جائیں گی، 3 دن تک وہ ایک تو دیوار پھٹ کر کے اندر گئی ہیں، دروازے سے نہیں گئی ہیں۔ ظاہری بات ہے مکے والوں نے اس منظر کو دیکھا ہے کہ دیوار پھٹی ہے، اور دیوار پھٹنے سے فاطمہ بنت اسد علیہ السلام پریشان نہیں ہوئی ہیں، بلکہ گھر کے اندر گئی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ وہ گئی نہیں ہیں، بلائی گئی ہیں، انہیں دعوت دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ اس اطمینان سے اندر تشریف لے گئی ہیں۔ پھر وہ دیوار جڑ جاتی ہے اور 3 دن تک وہ گھر کے اندر رہتی ہیں، تو سارے مکے والے وہاں گھر کے باہر آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ سارے مکے والے کعبے کے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ ہر ایک جو ہے وہ تالے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ناکام رہ رہا ہے، کسی صورت بھی تالا نہیں کھل رہا ہے۔ شاید اللہ یہ چاہتا ہے کہ سارا مکہ جمع ہو جائے علی کی زیارت کرنے کے لیے، علی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ علی کی آمد ہوئی ہے تو اللہ نے سارے مکے کو بلا لیا ہے کہ آ جاؤ علی کی زیارت کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے حضرت ابو طالب کے اطمینان کا بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ سارے مکے والے تو پریشان ہیں، سب تو آ کر کے گھر کے باہر جمع ہو گئے ہیں، کعبے کے باہر جمع ہو گئے ہیں، ہر ایک تالا کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابو طالب آرام اور اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پھر کسی سے پوچھنے نہیں جانا کہ میرا عقیدہ کیا ہے، پھر کسی سے پوچھنے نہ جانا کہ میں اللہ پر اعتماد رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں۔ میرا یہ عمل بتا رہا ہے، میرا یہ عمل بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ جب میری زوجہ میرا ہونے والے بیٹے کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں گئی ہے تو اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، مجھے صاحب اطمینان ہی ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے متعلق بہت ساری باتیں جو مشہور افراد بھی ہیں، ان کی زندگی کے جو شروع کے دن ہوتے ہیں، اب ایام ہوتے ہیں، ان کے متعلق بہت ساری باتیں نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں، کسی مقام پر پہنچنے کے بعد میں، کسی جگہ لگنے کے بعد میں، کسی اچیومنٹ حاصل کرنے کے بعد میں مشہور ہوتا ہے، تو بعد میں اس کے متعلق اس کے شروع کی زندگی کی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد مشہور ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے، جب وہ ان کی ولادت ہوئی تھی، تب تو وہ کوئی مشہور آدمی تھے نہیں، کوئی مشہور شخصیت تھے نہیں، لہٰذا ان کی ولادت کے متعلق باتیں معلوم نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب تک کہ ان کے روایت کرنے والے نہیں ہوں گے، بتانے والے نہیں ہوں گے، تو کیسے معلوم ہوگا؟ مثلا اگر میں یہ سوال پوچھ لوں کہ کیا مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ حضور کی ولادت کس جگہ ہوئی تھی، تو سارے یہ کہیں گے کہ ظاہری بات ہے جب ہم نے صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ کرام یہ کہیں گے کہ حضور جب 40 سال کے ہوں گے، 40 سال کے بعد اعلان رسالت کریں گے، تب تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو ہمیں تو 40 سال کے بعد والی زندگی کا معلوم ہے، 40 سال پہلے جو ہوا یا رسول کی پیدائش سے لے کے 40 سال تک کیا ہوتا رہا، وہ صحابہ کرام تو ہمیں بتا ہی نہیں سکتے، وہ تھے ہی نہیں، وہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو اب علی کی ولادت کی جگہ کو اللہ نے اتنا مشہور بنا دیا کہ سارے مکے کو وہاں جمع کر دیا، سارے مکے کے ہر ایک شخص کو معلوم ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کے لیے بھی شاید ہے کہ آنے والے دور میں کچھ ایسے افراد آئیں گے جو علی کو خدا کہیں گے، تو اللہ ان کے خلاف حجت کے طور پر یہ استعمال کر سکتا ہے کہ دیکھو ہم نے علی کی جائے ولادت کو اتنا مشہور بنا دیا کہ مکے میں ہر ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ علی کس جگہ پہ پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا ہے، جس کا ظہور ہو، جو آمد ہو، جو کسی بھی وقت شروع ہوا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم نے اپنی توحید کی حفاظت کے لیے علی کو کعبے میں پیدا کیا ہے تاکہ ہماری توحید محفوظ رہے، اس لیے ہم نے علی کو مولا موحدین بنایا ہے، توحید پرستاروں کا مولا بنایا ہے۔ اور اس
چیز کا رد کیا ہے کہ علی کو خدا نہیں ماننا ہے، علی کو خدائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، علی خدا کا بندہ ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، پھر آپ کی طرف آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ قاری تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ان سے ذرا کلام ایک سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آتے ہیں آپ کی طرف۔ قاری صاحب۔ جی ماشاء اللہ قبلہ شاہ صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ علامہ صاحب نے بہت اچھا بیان فرمایا اور ماشاء اللہ بہت اچھا کلام پڑھا۔ تو میں ایک کلام آپ کو سناتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے،
منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں. دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی. دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی. ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے. ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جناب رضا حیدر صاحب. جی جناب، آواز آ رہی میری ابھی؟ جی جی آ رہی ہے. جی بولو. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا قاضی صاحب نے لوگوں کو سلامت رکھے. بہت خوش انداز، بہت خوش مزاج اور بہت دل سے. جتنے دیکھنا کہتے ہیں ذکر ایسا ہے کہ ہر ایک کے چہرے خود بخود کھل جاتے ہیں. لگتا ہے کہ چہرے پہ نور آ جائے. آج کی مناسبت مولا کے حوالے سے اس پہ میں کلام پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے 4 مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. جی ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں. ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں. یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. اور فرشتوں قبر میں آہستہ بولو، فرشتوں قبر میں آہستہ بولو. یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں. یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. مولا کی شان میں چند شعر پیش کریں کلام کے. سنی جو آمد حیدر غرور ٹوٹ گیا. سنی جو آمد حیدر
بنا جو ایک نیا در، غرور ٹوٹ گیا، سنی جو آمد حیدر، غرور ٹوٹ گیا۔ بتوں نے سمجھا تھا، بتوں نے سمجھا تھا مالک مکان ہے ہم لوگ، بتوں نے سمجھا تھا مالک مکان ہے ہم لوگ، گرے جو کعبے سے باہر، غرور ٹوٹ گیا، اور بنا جو ایک نیا در، غرور ٹوٹ گیا۔ اور بہت غرور تھا، بہت غرور تھا سورج کو اپنی کرنوں پر، بہت غرور تھا سورج کو اپنی کرنوں پر، علی کے سامنے آ کر غرور ٹوٹ گیا، علی کے سامنے آ کر غرور ٹوٹ گیا، اور بنا جو ایک نیا در، غرور ٹوٹ گیا۔ اور بڑے بڑوں کو، بڑے بڑوں کو یہاں سر جھکائے دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو یہاں سر جھکائے دیکھا ہے، یہ ایسا در ہے جہاں ہر غرور ٹوٹ گیا، اور بنا جو ایک نیا در، غرور ٹوٹ گیا۔ اور تھا اپنے فن پہ، تھا اپنے فن پہ بہت ناز حرملا کو مگر، تھا اپنے فن پہ بہت ناز حرملا کو مگر، ہنسے جو تیر پہ اصغر، غرور ٹوٹ گیا، اور بنا جو ایک نیا در، غرور ٹوٹ گیا۔ اور فدا تھا مصر کا، فدا تھا مصر کا بازار حسن یوسف پر، فدا تھا مصر کا بازار حسن یوسف پر، جو دیکھا چہرہ اکبر، غرور ٹوٹ گیا، بنا جو ایک نیا در، غرور ٹوٹ گیا۔ اور یزید خود کو، یزید خود کو سمجھتا تھا فاتح اعظم، یزید خود کو سمجھتا تھا فاتح اعظم، ہوا جو ماتم سرور، غرور ٹوٹ گیا، بنا جو ایک نیا در، غرور ٹوٹ گیا۔ اور انا پرستی میں، انا پرستی میں دنیا تھی اے نفیس و رضا، انا پرستی میں دنیا تھی اے نفیس و رضا، جو گونجا نعرہ حیدر، غرور ٹوٹ گیا، اور بنا جو ایک نیا در، غرور ٹوٹ گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ قبلہ آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، تو ایک بار کوسچن بھی ہیں لوگوں کے، خصوصاً آج کا جو نوجوان دیکھ رہا ہے ہمیں، اس سلسلے میں ان کے لیے ایک آپ کا جامع میسج بھی ہوگا، اور آپ کی پہلے بھی گفتگو تھی اس میں بھی کافی کوسچن تھے جن کا جواب آپ نے دے دیا اپنی گفتگو میں، تو کیا کہیں گے پھر؟ جی ہاں، کوشچن ہے تو لے سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر کوئی بس نوجوانوں کے لیے ایک میسج ہی آپ کا ہوگا۔ دیکھیں، میسج تو نوجوان اور بڑوں سب کے لیے یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کی جو سب سے اہم فضیلت ہے، یا جس بات کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی مدینۃ العلم وعلی بابھا ومن اراد علم فلیأتھا من بابہ،
یا ومن اراد المدینۃ فلیأتها من بابها کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، جو علم چاہتا ہے، جو شہر چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ تو ظاہری بات ہے کہ میسج یہی ہے کہ ہر لائف کے حصے میں، چاہے جوانی ہو یا اس کے بعد کا ٹائم ہو، انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ علی علیہ السلام کا ماننے والا ہے تو ہمیشہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ وہ یہ کوشش کرے کہ ہر طرح کے اس کے علم میں، جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں اس فیلڈ میں آپ محنت کریں، علم میں اضافہ حاصل کریں، اور ساتھ ساتھ میں دین کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں سب سے اہم میسج امیر المومنین علیہ السلام کی لائف کا، آپ کی زندگی کا، کہ آپ سے جب بھی کوئی بات پوچھی گئی آپ نے لوگوں کو گائیڈ کیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو مدد کی، لوگوں کی نصرت کی، اور اپنے علم کے بنا پر جو ہے وہ آپ کی فضیلت تھی، اللہ کی نظر میں بھی، رسول اللہ کی نظر میں بھی، اور لوگوں کی نظر میں بھی۔ ظاہری بات ہے کہ آپ کی قدر و منزلت آپ کے علم کی وجہ سے تھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میسج یہی ہے کہ جو بھی علی علیہ السلام کو چاہتا ہے، جو بھی علی علیہ السلام کا ماننے والا ہے، بلا تفریق و مذہب، جو کوئی بھی علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ ان کے پیغام، اس پیغام کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے کہ علم جو ہے وہ ہر زندگی کے ہر حصے میں علم حاصل کرتا ہے۔ قبلہ یہاں ایک کوسچن آیا ہے کہ جب کعبہ مرکز ہے اسلام کا، تو کعبے میں پیدا ہونے والا اسلام کا مرکز کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اگر امت مسلمہ جو کعبے میں پیدا ہوئے ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں تو کیا خیال ہے کہ دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ سب سے سپر پاور ہوں؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہمارا نقطۂ اتحاد ہے ہی کہ مسلمانوں کے سارے فرقے جو ہیں وہ سب اس بات کے اوپر متحد ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے رسول کا اور اسے اس چیز میں شک و شبہ ہو۔ تنویر قادری صاحب موجود ہیں، میری بات کی تائید کریں گے کہ کوئی شک اس چیز میں ہے ہی نہیں کہ کوئی مسلمانوں کا فرقہ ہو کہ جو یہ کہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ ہر فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ جو کوئی اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہ کرے اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو نہ تسلیم کرے، وہ ناصبی ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ تو اس بات کے اوپر تو تمام امت مسلمہ کو اتفاق ہے۔ تو جب اتفاق ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ذرات مقدسہ جس کے کہ امیر المومنین علیہ السلام پہلے فرد ہیں، علی علیہ السلام پہلے فرد ہیں، وہ نقطۂ اتحاد ہے امت کے لیے۔ اور اگر امت حقیقی طور پر اتحاد چاہتی ہے تو انہیں چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہی اتحاد کا راستہ ہے۔ جی یہی ان کا دوسرا پیرا ہے کوسچن کا جو انہوں نے کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر سارے متفق ہو جاتے کعبے میں جو پیدا ہوئے ہیں ان پر، جس طرح کعبے کی دیواروں کے سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اگر جو کعبے میں پیدا ہوئے ان پر متفق ہو جاتے تو جو اس کے بعد جنگیں ہوئی ہیں شاید یہ نہ ہوتی۔ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حضور نے جب فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، کہ یقیناً علی امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہی حق اور باطل کے درمیان تفریق ہے، اور جو ہے وہ یہ جو جنگیں ہوئی اس میں وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے نسب کا اظہار کیا ہے، بیت سے دشمنی کا اظہار کیا، اور یقیناً وہ جو ہے وہ انہوں نے اسلام میں یہ رخنہ ڈال کر کے اور علی علیہ السلام کی مخالفت کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کیا، اور امت کے اندر افتراق جو ہے وہ پیدا کیا۔ اور اس چیز کے اوپر تمام مسلمانوں کا میں کہہ سکتا ہوں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہ تمام مسلمانوں کا اور میجورٹی مسلمانوں کا اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اعتقاد ہے اور ایمان ہے۔
تو اب یہ بات ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بھی چلنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے مشکل ادوار میں اتحاد کی طرف جو ہے وہ ہمیں بلایا ہے، ویسے ہم بھی انہی کی سیرت کے اوپر چل کر کے اتحاد کی راہ کو ہموار کر سکیں۔ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، تو ایک ان کا اور کوسچن شامل کرتا ہوں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں لوگ مان بھی رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھا، انہوں نے اسلام قبول کیا بے شمار لوگوں نے، تو اس وقت انہوں نے باقی ساری چیزیں مان لی، لیکن یہ جو اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے یا سیرت نبی کو اس طرح لوگوں نے نہیں اپنایا، اور اس میں کیا خاص ایسی بات تھی کہ لوگ دشمنی پر اتر آئے؟ ان کی کیا مجبوری ہوئی ہوگی؟ دیکھیے، ایک کتاب ہے جو کہ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور میں اپنے تمام ناظرین سے ریکمینڈ کروں گا کہ اس کتاب کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب ہے، جس کا انگلش میں ترجمہ ہے پولرائزیشن اراؤنڈ دا کیریکٹر آف علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کتاب تو اصل میں فارسی میں ہے، لیکن اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے اور انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے، مختلف زبانوں میں۔ اس کے اندر انہوں نے بہت مفصل اسی پوائنٹ کا جواب لکھا ہے، اسی مقالہ تھا، اس تفصیلی ہوا تو کتاب ہو گئی۔ اس میں شارٹ کر کے اس کا جو انٹروڈکشن ہے اس کے متعلق جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ 3 طرح کو میں مائنس کرتا ہوں، چوتھے طرح جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اس کی صرف جلدی سے بات کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ چوتھے طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق جو ان سے دوستی کرتے ہیں وہ بھی شدت سے کرتے ہیں، اور جو دشمنی کرتے ہیں وہ بھی شدت سے کرتے ہیں، اور عموماً ایک ہی وجہ کے لیے دوستی بھی ہوتی ہے، یعنی اسی وجہ سے دوستی بھی شدت سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے دشمنی بھی شدت سے ہوتی ہے۔ تو علی علیہ السلام کی ذات میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ علی علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ جن سے دوستی بھی شدت سے کی گئی اور دشمنی بھی شدت سے کی گئی، اور اسی وجہ سے کی گئی، اس لیے کہ علی علیہ السلام اپنے اصولوں کے اوپر پکے تھے، اور انہوں نے اپنے اصولوں کو کبھی بھی سیکریفائز اور قربان نہیں ہونے دیا، کوئی رشتہ داری کو بیچ میں نہیں آنے دیا، کوئی تعلقات کو بیچ میں نہیں آنے دیا، کوئی مصلحت کو بیچ میں نہیں آنے دیا۔ جہاں اصول کی بات تھی وہاں انہوں نے سٹینڈ لیا، اور اسی کی وجہ سے ان سے شدت کے ساتھ ان سے محبت بھی کی گئی، اور اسی وجہ سے ان سے شدت کے ساتھ میں ان سے دشمنی بھی کی گئی۔ تو یہ وجہ ہے کہ علی علیہ السلام نے جو اقدام لیا وہ اقدام وہ تھا کہ جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رسول راضی ہو، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، چاہے لوگ ان سے خفا ہو جائیں، چاہے لوگ ان کے دشمن ہو جائیں، چاہے لوگ انہیں قتل کرنے کے اوپر در پہ ہو جائیں، چاہے لوگ ان کی مخالفت کرنے پر آ جائیں، لوگ ان کو گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، یہ سب تاریخ اسلام میں ہو چکا ہے۔ اور اس وجہ سے ہوا ہے کہ علی علیہ السلام نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر کام کیا ہے، باقی کسی اور کی خوشنودی، باقی کسی اور کی خوشامد میں کوئی کام نہیں کیا۔ اس وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہوئے، تاریخ میں بھی اور آج تک بھی لوگ اسی وجہ سے ان کے دشمن ہیں جو بھی ہے، اور جو ان سے دوستی اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی شدت سے اسی لیے کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے ہر چیز کی ہے مگر اپنے اصولوں کے اوپر پابند رہتے ہوئے کہ خدا کی اطاعت کی، خدا کے رسول کی اطاعت کی، اور کسی اور کے پرواہ نہیں کی۔ اسی وجہ سے شدت کے ساتھ ان سے دوستی بھی کی جا رہی ہے اور شدت کے ساتھ ان سے دشمنی بھی کی جا رہی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب مولانا صاحب۔ قاری تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں دوبارہ قاری صاحب کو سنیں، اور پھر اس کے بعد رضا حیدر صاحب، اور پھر کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے تو لاسٹلی ایک میسج ہوگا مولانا صاحب کا، تو پھر اجازت لیں گے جناب قاری صاحب۔ بسم اللہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی،
اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا، علی علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا، علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، علی علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا، علی علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا، علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، علی علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی، جزاک اللہ، بہت خوب جناب رضا حیدر صاحب، ٹائم بہت شارٹ ہے اور جی بس میں چند شعرات پیش کر دوں. جی ذکر مولا کا کرو محفل ذکر مولا کا کرو محفل کرو، دوستو پیر لیے مقصاد کرو،
دوستو پیروی میسم و مقداد کرو، اور ذکر ہے در سے ہی تربیت اولاد کرو، ذکر ہے در سے ہی تربیت اولاد کرو، یعنی مضبوط نئی نسلیات کرو، یعنی مضبوط نئی نسل، ذکر مولا کا کرو، محفلیں آباد کرو، زندگی کم ہے بہت کرتے رہو ذکر علی، زندگی کم ہے بہت کرتے رہو ذکر علی، کام کی بات کرو وقت نہ برباد کرو، کام کی بات کرو وقت نہ برباد کرو، ذکر مولا کا کرو، محفلیں آباد کرو، اور ہم بھلا کیا ہے حقیقت ہے بھلا کیا اپنی، ہم بھلا کیا ہے حقیقت ہے بھلا کیا اپنی، خود محمد نے کہا یا علی امداد کرو، خود محمد نے کہا یا علی امداد کرو، ذکر مولا کا کرو، محفلیں آباد کرو، خوشن مولا علیہ السلام بلا صلوات اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہی آپ نے ایک جامع میسج دیں اور ہماری محفل کا اختتام ہوگا، کیونکہ ٹائم دو ایک منٹ رہ گئے ہیں سارے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے میسج کے ساتھ اس کا اختتام کیا جائے۔ جی ہاں، میسج ظاہر ہے، میں نے جیسے گزارش کی کہ مولانا علیہ السلام کی سیرت سے جو ہے وہ علم کا جو پیغام ہے یہ سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی طرف مختصراً اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی ذات اقدس کی عظمت اس بات میں ہے کہ مختلف زاویوں کے اور مختلف جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو کہ عموماً ایک دوسرے کی ضد میں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت میں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے جو صفات چاہیے ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، وہ ایک وقت میں علی علیہ السلام کی ذات میں نظر آتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص بہت بڑا عبادت گزار ہوتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اور اس وجہ سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ مناجات میں اس کے لذت ہوتی ہے، اس کے دعا مانگنے کے انداز جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کے سبب اور اس کی وجہ سے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص میدان میں لڑتا ہے اور میدان میں بہادری کے جوہر دکھاتا ہے، اس کا دل ظاہری بات ہے اس کام کے لیے سخت تھوڑا سا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ورنہ میدان میں وہ جوہر نہیں دکھا سکتا، میدان کے وہ مرد میدان نہیں ہو سکتا، اسے میدان فتح کرنے کے لیے سخت دلی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم جب علی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو جب وہ مسجد میں نظر آتے ہیں، جب مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، تو ان سے زیادہ کوئی نرم مزاج، نرم دل نہیں نظر آتا، اور جب وہ مناجات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک فقیر اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کر کے باتیں کر رہا ہے۔ اور وہی شخص اور وہی ذات جب میدان میں اتر آتے ہیں اور مرد میدان ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ سخت دل دشمن کے خلاف کوئی نظر نہیں آتا۔ گویا کہ اگر ہمیں یہ آیت کی تشریح چاہیے ہوتی کہ جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ میں رحم دل ہوتے ہیں لیکن دشمنوں کے اوپر بڑے سخت ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ علی علیہ السلام کی ذاتی سیرت میں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جب وہ میدان میں اترتے ہیں، جب دشمن کے سامنے آتے ہیں تو وہ ایسے سخت دل ہوتے ہیں کہ یہ یقین نہیں آتا ہے کہ یہ شخص نرم بھی ہو سکتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں،
جب صاحبان ایمان کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو اتنے نرم دل ہوتے ہیں کہ یہ یقین نہیں آتا ہے کہ یہ شخص سخت دل بھی ہو سکتا ہے، دشمن کے سامنے مقابلہ بھی کر سکتا ہے، لیکن دونوں چیزوں کا کہ جو ایک وقت میں دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، یہ دونوں ایک وقت میں علی علیہ السلام کی ذات میں یکجا ہو کر کے بتا رہی ہیں کہ دیکھو کس طرح سے ہم نے علی علیہ السلام کی ذات کو بنایا ہے کہ وہ دو صفات کی جو ایک دوسرے کی ضد ہے وہ دونوں علی کے اندر رکھی ہیں، اور علی دونوں کا ایسے مظاہرہ کرتے ہیں کہ دوسری صفت کے متعلق یقین نہیں ہوتا۔ اس طرح سے ایک شخص نے یہ اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے، اس چیز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے قرآن رسول اللہ کا معجزہ ہے، اسی طرح سے علی بولتا ہوا قرآن بھی رسول اللہ کا معجزہ ہے، رسول اللہ کا اعجاز ہے کہ ان کے اندر یہ صفات نظر آتے ہیں کہ جو عام طور پر انسانوں کے درمیان، انسانوں میں یہ دونوں صفات یکجا ہونا بہت ہی ناممکن کے قریب ہے۔ یہ ایک آخری میسج ہے، خداوند کریم ہمارے لیے یہ مہینہ اور مولا علیہ السلام کی ذات کو مبارک قرار دے، اور انہی کے صدقے میں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور ان کے تمام تر جو ہے وہ سیرت کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا ظفر عباس نقوی صاحب، آپ کا رضا حیدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تنویر اقبال قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جتنے بھی دیکھنے سننے والے ان کا شکریہ، اور جن لوگوں کی کالز میں نہیں لے سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران منقبت ہو رہی تھی جس کی وجہ سے آپ کی کالز میں پک نہیں کر سکا، تو معذرت، انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ کی کالیں لیں گے اور مختلف ٹاپک بھی مختلف ہوگا۔ آج یہ ہمارا اسپیشل جشن کے حوالے سے پروگرام تھا، اس حوالے سے اس وجہ سے کیا کہ اس میں بھی ایک میسج تھا کہ وہ کائنات جو اسلام کا مرکز ہے خانہ کعبہ، اس میں جن کی پیدائش ہوئی ہے، اگر ہاں پوری امت مسلمہ جن کی جو مرکز میں پیدا ہوئے ہیں ان کے نقش قدم پر اگر چل کر دیکھیں تو ساری امت مسلمہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی، اور سپر پاور دنیا میں بھی امت مسلمہ ہی قرار پائے، اور وہی کسی سے دنیاوی طاقت سے مدد طلب نہیں کریں، صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے مددگار ہوگا، اور وہ کامیابی کے ضامن ہوں گے، اور ساری دنیا ان کے کنٹرول میں ہوگی، لیکن کاش کہ کوئی ایسا سوچے۔ یہی آج کا ہمارا میسج تھا، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو دوبارہ نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔